यीशु मसीह में भरपूर ज़िंदगी के साथ आपका दोस्त सलीब हाजिर है। हम खुदा पाक के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इस मौके के लिए कि आप इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। हम खुदा पाक के बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये मुमकिन हुआ हमारे लिए कि हम आप तक ये प्रोग्राम पहुंचा सकें। दोस्तों, हम ये प्रोग्राम जो है रूह पाक के ज़रिए से खुदा पाक की मदद से पेश कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम जो है वो है बंधन से रिहाई, बंधनों से रिहाई। और ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, क्योंकि हर एक इंसान कोई ना कोई बंधनों में फंसा हुआ है और उसको रिहाई की ज़रूरत है। बहुत से लोग आज देखते हैं वो मसीही हैं या गैर मसीही, बहुत से बंधनों से, बहुत सी मुश्किलों में फंसे हुए हैं और उनको ये मालूम नहीं कि किस तरह से इन बंधनों से उनको रिहाई मिल सके। ये प्रोग्राम ख़ास उन लोगों के लिए है। मुझे बड़ी खुशी है कि भाई अजमल यहाँ मेरे साथ है और हम दोनों मिलकर इस प्रोग्राम को पेश करेंगे। ब्रदर प्रेज़ गॉड। इसलिए खुदा का शुक्र करते हैं कि उसने हमें मौका दिया कि हम मिलकर ये प्रोग्राम बना सकें। और हमें ये भी हमारा ईमान है कि खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से हमारे देखने वालों को ज़रूर उनके बंधनों से जो है वो रिहाई देगा और वो बंधनों से रिहाई पाकर वो खुदा उनकी बादशाही में बहुत खुशी करेंगे। आमीन। आमीन। ब्रदर, हम ये प्रोग्राम दुआ से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप भी दुआ करें हमारे लिए और हमारे देखने वालों के लिए कि खुदा पाक उनको भी बड़ी बरकत दे। खुदा पाक यीशु मसीह के कादर नाम में हम हमारे देखने वालों के लिए हम दुआ करते हैं और हमारे लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा पाक तू हमें छू ले, तेरे रूह पाक से हमें छू ले, तेरे रूह पाक से तू हमें भर ले। खुदा पाक हम तेरे अनॉइंटिंग के बारे में खुदा पाक हमें तेरी अनॉइंटिंग की ज़रूरत है, हमें तेरे मसा की ज़रूरत है। खुदा पाक इस वक्त जो लोग ये प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको ये तेरे कलाम में से बरकत मिले यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। प्रेज़ गॉड। प्रेज़ गॉड। दोस्तों, अगर आपके घर पे डीवीडी या वीडियो रिकॉर्डर्स है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप इस प्रोग्राम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और हमें उम्मीद है कि आपको बड़ी बरकत मिलेगी जब आप वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे और इस प्रोग्राम को बार बार देख सकेंगे या इस प्रोग्राम की कॉपी बनाकर दूसरे तक पहुंचा देंगे तो उनको भी बड़ी बरकत मिलेगी। सो ब्रदर अजमल। जी ब्रदर। प्रेज़ गॉड। ये आज का प्रोग्राम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल। कि हमारे जो ज़बान के बारे में। जी बिल्कुल। और जिस तरह से हम अपनी ज़बान को यूज़ करते हैं। बिल्कुल सही बात। और जब हम अपनी ज़बान को अच्छी तरह से अगर नहीं यूज़ करते तो ये भी एक बंधन है। बिल्कुल, यही मैं बात आज अपने देखने वालों को ये सिखाना चाहता हूँ कि हमारी ज़बान जो है ये भी अगर हमारे हाथ में नहीं है, अगर हमारे कब्ज़े में नहीं है तो फिर ये किसके कब्ज़ा में है? शैतान के कब्ज़े में। तो शैतान की ये सबसे बड़ी ये कोशिश यही है कि वो इंसान की ज़बान जो है उस पर अपना कंट्रोल कर ले। और आपने देखा होगा कि इस तरह से इंसान जो है वो एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही देते हैं दूसरे के ख़िलाफ़ में, दूसरों को फंसा देते हैं और मंसूबे बनाते हैं ऐसे जिससे दूसरे लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाएं। तो आज ज़बान अगर हमारे खुदावंद के कब्ज़ा में है तो फिर क्या होगा? दूसरों के लिए बरकत उसमें से निकलेगी। अगर ज़बान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में है और पाक रूह के कंट्रोल में है तो फिर क्या होगा कि हम दूसरों के लिए जो है वो अच्छा ही सोच सकते हैं। हम उनको हमेशा खुदावंद के कलाम की बातें बताएंगे, खुदावंद के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर हमारी ज़बान बुरी है तो हम दूसरों को अपनी ज़बान के ज़रिए से बुरी बातें जो है वो करेंगे। ब्रदर, ज़बान जो है वो बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। अपनी एक की ज़िंदगी में या एक की जान लाइफ में, मगर वो बहुत ही पावरफुल है। बिल्कुल, खुदा के कलाम में भी ये बात लिखी हुई है कि ज़बान जो है ये बिल्कुल एक छोटा सा उज़ू है याकूब के ख़त में, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हमारी ज़बान जो है ये हमारी एक बहुत पावरफुल हमारे अंदर एक चीज़ है जो कि बहुत कुछ कर सकती है। और हत्ता कि यहाँ तक कि जो कुछ हम ज़बान से कहते हैं, जो कुछ हम
اس سے بولتے ہیں اس سے ہمارے پورے کریکٹر کو ہم ظاہر کرتے ہیں. جیسے اگر جھوٹ ہم بولتے ہیں تو جھوٹ کس کا کریکٹر ہے؟ اپنا کریکٹر، شیطان کا کریکٹر ہے، کیونکہ وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹوں کا باپ ہے. جھوٹوں کا باپ ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کس کو ظاہر کرتے ہیں؟ شیطان کو. بالکل. تو اسی طرح سے ہم بہت ساری برائیاں جو ہیں وہ شیطان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، اور جب ہم ہمارے منہ سے وہ باتیں نکلتی ہیں تو کلیئر پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہے. تو جب ہم جھوٹ بولتے ہیں بالکل تو لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ تم جھوٹے ہو. جھوٹے ہو. بالکل. تو وہ ہمارا کیریکٹر بن گیا، کریکٹر ہمارا بن مگر جاتا ہے. اس کا اصل جو ہے سورس جو ہے وہ شیطان ہے. وہ شیطان ہے. بالکل. کیونکہ وہ کسی طرح سے ہم میں پھنسا اور ہمیں اس میں پھنسانا چاہتا ہے. اور زبان جو ہے یہ ایک ہماری اس کا ہماری زندگی اور موت کے ساتھ بہت تعلق ہے. مطلب یہ کہنے کا ہے جو کچھ ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ پورا ہو سکتا ہے، کیونکہ زبان کے اندر بہت بڑی ایک قوت ہے. اور جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہمیشہ جو ہے وہ پریشان رہتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں ہمیشہ میں تو مر جاؤں تو اچھا ہے، میری یہ زندگی بیکار ہے، اور میرے تو کاروبار میں کبھی مجھے معلوم ہے کبھی بھی فائدہ نہیں ہوگا. میں جانتا ہوں کہ میرے بچے جو ہیں یہ کبھی کوئی کام نہیں کر پائیں گے. میں جانتا ہوں کہ یہ میری بیوی جو ہے یہ بالکل اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس طرح سے کیا کرتے ہیں ہم اپنی زبان سے جو ہے جو کچھ کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. وہ ایک لعنت ہے. لعنت ہے ایک قسم کی، اور ہماری زبان کے اندر ایک پاور ہے. میں چاہتا ہوں کہ اگر حوالہ اگر ہم دیکھیں امثال کی کتاب میں جی پروورب چیپٹر 18 ورس 20 and 21، امثال کی کتاب اس کا 18 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت میں لکھا ہے، آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے. آدمی کا پیٹ اس کے منہ کے پھل سے بھرتا ہے، اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے. موت اور زندگی زبان کے قابو میں ہے، اور جو اسے دوست رکھتے ہیں اس کا پھل کھاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہماری بری باتیں جو ہیں وہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جائیں گی، اور اگر ہماری زبان ٹھیک ہے، خداوند کی تمجید کرتی ہے، اور زبان ہماری جو ہے وہ دوسروں کو برا بھلا نہیں کہتی ہے، تو کیا ہے کہ ہم خداوند کی طرف جائیں گے، ہم ہمیشہ خداوند کے پاس رہیں گے. تو ہماری زبان جو ہے وہ اس بات کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. کیونکہ زبان میں ایک پاور ہے نا، اس میں ایک پاور ہے جو کہ لائف اینڈ ڈیتھ بائبل. بالکل، بائبل کے اندر بھی ہم نے پڑھا ہے. جی. اور اسی طرح سے ایک حوالہ اور میں چاہوں گا دیکھیں امثال کی کتاب میں، اور اس کے 18ویں باب کی 6 اور 8ویں آیت میں، پروورب چیپٹر 18 ورس 6 and 8، جی وہاں پہ لکھا ہے کہ احمد کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں. احمد کے ہونٹ فتنہ انگیزی کرتے ہیں، اور اس کا منہ تمانچوں کے لیے پکارتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ احمق جو ہے وہ اپنے ہونٹوں سے، اپنی زبان سے کچھ غلط باتیں بولتا ہے، اور جواب میں اسی کے منہ کے اوپر جو ہے وہ تمانچہ پڑنے والا ہے. انتظار وہ اس بات کا کرتا ہے کہ جو وہ بول رہا ہے ضروری ہے کہ جو فصل وہ بو رہا ہے اس کو وہ کاٹے گا بھی. تو جب ہم ایک احمق جو ہے وہ اپنے منہ سے فتنہ گزی کرتا ہے، کوئی پرابلم پیدا کرتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو کیا ہے کہ اس سے وہ اپنے آپ کو خود مشکل میں ڈال رہا ہے. تو ہمارے بہت سارے بہن بھائی میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج اس بیماری میں مبتلا ہیں. وہ جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مشکلات ہو جاتی ہیں، فیملی کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے، اور ادھر سے ادھر لگائی بجائی کرنے سے خاندان کے اندر مدتوں تک جو ہے وہ بول چال نہیں ہوتی ہے، اور بہت سارے نقصان ہو جاتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں. تو زبان جو ہے یہ ہماری بہت ایک اہم کردار ہماری زندگی کے اندر کرتی ہے. اس لیے ہمیں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان تمام بیماریوں سے جو کہ زبان کی وجہ سے ہیں ان سے رہائی پانے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا بندھن ہے ہماری زندگی میں کہ ہم اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. بردر آپ نے بہت ٹھیک کہا. جی. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی عادت جو پڑی ہے، جو برا بھلا کہتے ہیں، جو بہت سی بار لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے باتیں کرتے ہیں. بالکل جی، صحیح بات ہے. بیک بائٹنگ اور گوسپ کرتے ہیں. جی بالکل. مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں، مگر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان اس سے چھٹکارا ہو. بالکل. مگر وہ چھٹکارا نہیں پا سکتے. دیکھیں اس کا پھر ایک ہی حل ہے، جب تک ہمارے اندر خدا کا پاک روح نہیں ہے اس وقت تک ہم بری باتیں کرتے ہی رہتے ہیں.
دیکھیں میں آپ کو ایک حوالہ دینا چاہوں گا جی گلیشین چیپٹر 5 میں جی اور اس کی 19 ورس سے، جی گلیتیوں کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں، یعنی حرام کاری، ناپاکی، شہوت پرستی، بت پرستی، جادوگری، عداوتیں، جھگڑا، حسد، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشہ بازی، ناچ رنگ اور ان کی مانند۔ تو یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ہماری زندگی میں شیطان جو ہے یہ تمام برائیاں جو ہے لے کر آتا ہے، گناہ جو ہے ہمارے اندر یہ چیزیں پروڈیوس کرتا ہے، اور اگر ہم اسے ریزسٹ نہیں کرتے ہیں، جیسے کہ خدا کے کلام میں ابھی پچھلی دفعہ میں پڑھا تھا کہ اگر ہم شیطان کا مقابلہ کریں تو وہ ہم سے بھاگ جاتا ہے، ہے لیکن اگر ہم خدا کے نزدیک آئیں گے تو خدا ہمارے نزدیک آئے گا اور پھر شیطان کو جگہ نہیں ملے گی۔ لیکن آگے جا کر لکھا دیکھیں، ان کی بابت تمہیں پہلے سے کہہ دیتا ہوں، جیسا کہ پیشتر جتا چکا ہوں، کہ ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے۔ اب اگر ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح ہے اور پاک روح ہماری زندگی میں کام کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جتنی بھی برائیاں یہاں پہ لکھی ہیں یہ چلی جائیں گی اور اچھی چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں گی۔ لیکن جب تک خداوند ہمارے ساتھ نہیں ہے، جب تک پاک روح ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس وقت تک کیا ہے کہ انسان ہمیشہ شیطان کے قبضہ میں ہے، اس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے، اور وہ ہمیشہ جو ہے وہ دوسروں کے خلاف باتیں کرتا ہے، برائیاں، جھگڑے، ہر چیز جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم ایک حوالہ دیکھیں خدا کے کلام میں سے، یہ ہے نمبرز میں، گنتی کی کتاب، جی اور اس کے 13 باب میں اگر ہم دیکھیں جی نمبرز چیپٹر 14، تو یہاں پہ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو ملک کنعان پر قبضہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو کچھ لوگوں کو جو ہے وہاں پہ بھیج کہ وہ جا کر اس جگہ کو دیکھ کر آئیں اور پھر تمہیں بتائیں کہ وہ کیسی جگہ ہے۔ اور جب وہ واپس آئے تو جو لوگ وہاں پہ گئے تھے انہوں نے آ کر اس قسم کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ دی، اور یہ 30 ورس میں لکھی ہے۔ لکھا ہے، تب کالب نے موسیٰ کے سامنے لوگوں کو چپ کرایا اور کہا کہ چلو ہم ایک دم جا کر اس پر قبضہ کریں، کیونکہ ہم اس قابل ہیں کہ اس پر تصرف کر لیں۔ لیکن جو اور آدمی اس کے ساتھ گئے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کریں، کیونکہ وہ ہم سے زیادہ زور آور ہیں۔ تو جب لوگ واپس آئے تو 2 آدمیوں نے یہ بات کہی، یشوع اور کالب نے، کہ ہم ان پر قبضہ کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی بہت بڑی نہیں ہے یہ بات کہ ہم اس ملک پر قبضہ نہ کر سکیں۔ لیکن باقی آدمیوں نے کیا کہا؟ ہم اس ملک پر قبضہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ لوگ تو بہت ہم سے زیادہ بڑے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ یہ تمام باتیں پوری بنی اسرائیل قوم کو آ کر کہہ دیں، اور لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے یہ 14 چیپٹر کی 1 ورس میں لکھا ہے، تب ساری جماعت زور زور سے چیخنے لگی اور وہ لوگ اس رات روتے ہی رہے، اور کل بنی اسرائیل موسیٰ اور ہارون کی شکایت کرنے لگے، اور ساری جماعت ان سے کہنے لگی کہ ہائے کاش ہم مصر ہی میں مر جاتے، یا کاش اس بیابان ہی میں مرتے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی زبان کو استعمال کیا انہوں نے، اور کیا کہا؟ کاش ہم اس بیابان میں ہی مر جاتے۔ اور خداوند نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تم کو وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا ملک دینے والا ہوں، اور تم اس دنیا کی طرف دیکھتے ہو یا لوگوں کی زبان کے اوپر تم اعتبار کرتے ہو، میری زبان پہ نہیں بلکہ تم لوگوں کی زبان پہ اعتبار کرتے ہو کہ ہم اس ملک میں داخل نہیں